नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि पांचों नमाज़ें और जुम्मा करीम अगले जुम्मा करीम तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है कि जब तक कबीरा गुनाहों से बचा जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का जो मौजू जो शख्सियत है उनके लिए इतना कहना चाहूँगा कि सानिया मरियम है पाकीज़गी में। उनका नाम हज़रत राबिया बसरी कलंदर रहमतुल्लाह अलैहा है और उनके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ इल्मी व अदबी शख्सियत साबिक़ डीन कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आपकी बड़ी करम नवाजी मोहब्बत आप हमेशा याद फरमाते हैं, इसलिए मोहब्बत है आपकी कि आप भी हमारे बुलाने पर हर दफ़ा आ जाते हैं, तशरीफ ले आते हैं, ये आपका बड़ापन है। देखिए क़िबला तज़किरा जिनका है उनके लिए आना है। क्या बात है। और आप जिस इखलास से बुलाते हैं इसलिए आना है। क्या बात है। अल्लाह ताला मोहब्बत सलामत रखे। आज की जो दूसरी हमारी मेहमान शख्सियत है जनाब पीरज़ादा सैयद खालिद हुसैन रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं पीर साहब, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का बड़ा करम। आपको भी हमारे प्रोग्राम बज़्म सनागर में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा याद रखते हैं। नाज़रीन, आज की जो तीसरी मेहमान शख्सियत हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ सनाखान रसूल हैं और बचपन से ही मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। खुशुल खान जनाब अलहाज शफीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शफीक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, थैंक यू। और आपके साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ सनाखान रसूल जनाब हसन बिन खुर्शीद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन भाई, आपको भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आपने मदद किया। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला के चंद अशार से आप करें। चलिए पहले मैं पेश कर देता हूँ हम्द बारी ताला। इलाहा सना गो पता पता है खुदाया दम बदम तेरा ज़मीनो आसमां तेरे हैं ये मौजूदो अदम तेरा दुनिया में तेरा मेरे मौला दुनिया में तेरा खा के तेरे शिकवे करे यार ताजुब है के उन पर भी रहे लुत्फ करम तेरा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला मेरे मौला तू करीम ही जो ठहरा मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। और तू नवाज़ने पे आए मेरे मौला, तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माना। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए इल्लल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह
ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات بیان کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم آمین بعد حمد و صلوات کے اپنے ذہن میں ایک بات ہمیں ضرور رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی مشیت کے کسی شے کو پیدا نہیں کرتا بے شک اور جب متقین کو پیدا فرمایا تو ان کے قلوب کو نور مصطفیٰ سے مزین فرما دیا کیا بات ہے سبحان اللہ اور ان کے قلوب کو بنایا ہی اپنے لیے ہے کہ سوائے اس کے یہ قلب یہ جبھی کہیں اور نہ جھکے کیا بات ہے کیا بات ہے اسی اعتبار سے جن بزرگان دین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں یہ بزرگان دین وہ نہیں ہیں کہ جن کو ہم ظاہر کی آنکھوں سے دیکھ سکیں پرکھ سکیں سمجھ سکیں یا اپنی کیفیات کو ظاہر میں جس طریقے سے محسوس کر رہے ہیں اس کا حصہ بنا کر اس عکس کا ایک پرتو یہ سمجھ لیں کہ صاحب یہ ہاں ہے تو لیکن بس یہ اتنے ہی زیادہ آگے ہے کہ ان کے پاس ایک کرامت ہے ولی کی پہچان کرامت نہیں ہے ولی کی پہچان اس کی دوستی ہے جو رب کے ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ وہ ولی ہے جو کبھی اعلان نہیں کرتا رب اس کا اعلان کرتا ہے قرآن کریم میں بار بار ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے پورا قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ فقط فاز فوزا عظیمہ یہ بڑی کامیابی والے لوگ ہیں کون یہ بڑی کامیابی کس کو ملتی ہے ایک 3rd ڈویژن سے میٹرک کر لیتا ہے ایک 2nd ڈویژن سے میٹرک کر لیتا ہے ایک 1st ڈویژن سے کر لیتا ہے لیکن ایک گولڈ میڈل کے ساتھ میٹرک کرتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو سب ہے لیکن ان میں جو گولڈ میڈلسٹ ہے تو وہ ذہانت کے اعتبار سے کہیں اور ہے اور اسی لیے قرآن فرماتا ہے جب ہم انبیاء کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت عطا فرمائے اب یہ فضیلت کس بنیاد پر ہے انبیاء تو سب ایک جیسے ہیں رسول سب ایک جیسے ہیں لیکن ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا حضرت رابعہ بصری جن کو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے ان کے مختصر سوانح کو ذرا سے آپ یکجا کر لیجئے ابتدائی زندگی قسمہ پرسی جیسے اولیاء کا اکثر و بیشتر اولیاء کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے بہت کم نظر آئیں گے جو بہت خوشحالی میں پیدا ہوئے ہوں ان کی زندگی شروع ہی آزمائش سے ہوتی ہے کیونکہ قرآن یہ کہہ دیتا ہے تم اگر ہمارے دوست ہو تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اگر تمہاری ہماری دوستی ہے تو ہماری دوستی کا پہلا معیار یہ ہے کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے خوف سے نقص سے پریشانی سے الجھنوں سے رکاوٹوں سے پھر زندگی کے اندر اگر تم کامیاب و ثابت قدم ہو تو پھر تم ہمارے ہو کیونکہ ہم تمہاری دوستی کا اعلان کریں گے کیا بات تو یہ جو بنیاد ہے حضرت رابعہ کی رابعہ عربی زبان میں کہتے ہیں چوتھی کو 4 بہنیں تھیں مختصر کر رہا ہوں اور جب جن حالات میں یہ آئے ہیں حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کے والد گرامی ہیں غربت کا یہ عالم کہ ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے یعنی چراغ میں جو تیل ڈالنا ہے اس کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے اللہ اور جب حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے یہ عرض کی اپنے شوہر سے کہ جا کر کم از کم کچھ تھوڑا سا قرض لے لیجئے تو کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ اور گئے ہیں دروازے تک اور آ کے یہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے میں دوسرے کے دروازے پہ گیا کیوں میں اس دروازے پر کیوں نہیں گیا جہاں سے سب کچھ ملتا ہے تو یہ احساس کی بات ہے باہر طور قصہ مختصر یہ ہے کہ قحط پڑا مشکلات آئیں 4 بہنیں تھیں بچھڑ گئی ایک بہن یہ وہ رابعہ ہیں جو چھوٹی سی عمر ہے ابھی 7-8 سال کی عمر ہے بچھڑ گئی عتیق نامی ایک شخص کو یہ بیچی گئی کسی نے بیچ دیا اور بیچنے کے بعد یہ وہاں خدمت کرتی تھی اور خدمت کرتے کرتے نحیف ہو گئی کچھ سال گزر گئے مالک جو تھا وہ شدت پسند تھا مزاج کے اعتبار سے سختی تھی اس میں اور وہ اپنے غلاموں پر بھی اور کنیزوں پر بھی شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ احکامات جاری کرتا تھا ایک دن انہوں نے کہا کہ تم بہت ضعیف ہو رہی ہو تم بہت زیادہ نحیف ہو رہی ہو تم بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہو کیا معاملہ ہے
اپنی صحت کا خیال رکھا کرو. کہا ہاں میں رکھتی ہوں, لیکن میں آپ کا تو کام ٹھیک کر رہی ہوں نا. کہا جی بس میں آپ کی خدمت کر رہی ہوں, کافی ہے. رات میں دیا جل رہا ہے, عبادت کر رہی ہیں. مالک کے ذہن میں یہ بات آئی عتیق کے کہ میں جا کر دیکھوں کہ یہ کیا رات کو یہ دیا کیوں جل رہا ہے اور یہ کیا کر کے آ رہی ہے. جا کر دیکھا تو سجدے میں ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ رب کریم میں کیا کروں کہ شب و روز میں مالک کی خدمت کرتی ہوں, تیرے جو اوقات ہوتے ہیں خدمت کے وہ گزر جاتے ہیں, اور میں کیسے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. سسکیوں کے ساتھ التجا کر رہی ہیں. اس میں سن لیا قصہ مختصر یہ کہ اس نے انہیں آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد انہوں نے علوم دینیہ سیکھے اور اس میں حفظ قرآن بھی کیا, انہوں نے فقہ بھی پڑھی اور علوم تفسیر بھی پڑھے, اس کے علاوہ دیگر علوم. اور پھر اپنے وقت کی ایسی عالمہ کہ جن کی مجلس میں امیر المومنین الحدیث حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لایا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ جو کبار علماء تھے, بڑے بڑے علماء, وہ ان سے سیکھنے آیا کرتے تھے کیونکہ حدیث اور فقہ میں یہ مہارت رکھتی تھی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے سوانح عمری پیش کی حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا. میں چاہوں گا آپ سے پیر صاحب کہ آپ یہ بتائیں کہ رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف میں کیا مقام رکھتی تھیں؟ حضرت رابعہ بصری کی جو واقعات مختصر سے ڈاکٹر صاحب نے بتائے, اگر ان کی زندگی کو آپ دیکھیں تو وہ عشق الہی سے بھرپور ہے. یعنی شرط یہ ہوئی کہ جو اللہ کا ولی کہلانے کا مستحق ہے وہ عشق الہی میں غرق ہوگا. اسے دنیا کی نعمتوں سے کوئی غرض نہیں ہوگی, دنیا کے عہدوں سے کوئی غرض نہیں ہوگی. آپ نے پوری زندگی جو ہے عبادت میں گزاری ہے, جو وقت بھی ملا ہے اس میں صرف عشق الہی, یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کی. اور جب پوچھا گیا کہ آپ نے شادی نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں اتنی ہی گنجائش ہے کہ اللہ کے علاوہ اس دل میں اب کوئی آ نہیں سکتا. سبحان اللہ, کیا بات. جب اس دل میں کوئی آ نہیں سکتا تو میں نے کسی کو دعوت بھی نہیں دی آنے کی, لہذا میرا عشق الہی جو ہے یہی میری زندگی ہے, یہی میرا سب کچھ ہے. اب رہا بات تصوف کی کہ جی ہر آدمی ایک لفظ تصوف کا استعمال کرتا ہے. اصل میں تصوف کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی پیشہ نہیں ہے, یہ ایک تعریف ہے. یعنی کسی مقصد کی ایک تعریف ہے کہ مقصد یہ تھا کہ جس نے تزکیہ نفس سے کام لیا. اصل میں تصوف میں تزکیہ نفس پہلی شرط ہے. اب یہ جو آپ سنتے ہیں کہ جی وہ مدینہ منورہ میں ایک صفہ صحابہ, اور وہ کیا تھا, وہ تزکیہ نفس کیا کرتے تھے. نماز تو سب پڑھ رہے تھے, وہ روزے سب رکھ رہے تھے, عبادت سب کر رہے تھے, لیکن وہ اس سے ہٹ کر بھی پورا جو وقت بچتا تھا وہ یاد الہی میں. آج کا تصوف سوائے سجاوٹ کے کچھ بھی نہیں. تصوف جو ہے یا ولایت جو ہے وہ کوئی پیشہ نہیں کہ اپنایا جائے اسے, یہ ودیت خداوندی ہے. کیا بات ہے. یہ ودیت خداوندی ہے. اللہ جس کو عطا کرتا ہے, اور اللہ جانتا ہے بہتر, وہ پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے, پیدا کرنے کے بعد جانتا ہے کہ آپ کیا کریں گے. جب وہ جس کو پیدا کرتا ہے اس غرض سے, تو وہ اس کے تمام اعمال بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج نہیں کل نہیں, یہ زندگی بھر انہی مراحل سے گزرے گا. اسی طرح جیسے میرا خانوادہ ہے, تو میرے خانوادے میں کوئی میرے جد امجد حضرت شاہ بن بدر چشتی ولایت کے درجے میں فائز نہیں ہو گئے, اس سے پہلے ان کے دادا پردادا آپ کرمان سے تشریف لائے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے عراق و ایران چلے گئے تھے سادات. وہ سادات آہستہ آہستہ دوبارہ ہند میں داخل ہوئے. اس میں یعنی میرے جد کے دادا حضرت محمود مولا مال کرمانی, آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ارادت مندی رکھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, تمہارا حق اور تمہارا جو حصہ ہے وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے. دیکھیں یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں کہ کس کا حصہ کہاں ہے. یہ ہے کیا بات. یعنی جو اللہ کی طرح اللہ جو جس کو چاہتا ہے اس کو علم بھی دے دیتا ہے. وہ آپ کو دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ نہیں تم میرے پاس نہیں آؤ, تم حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. آپ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. پھر جب آپ بیعت ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی کو بھیجا. یہ تمام لوگ تزکیہ نفس کرتے رہے. تزکیہ نفس ہی تصوف ہے.
کوئی ہٹ کر کوئی دنیا سے ایسا نہیں کہ اس کے چہرے پہ کچھ اور رنگ ہوگا، میرے چہرے پہ کوئی اور رنگ نہیں ہوگا، اس کے اعمال بتا رہے ہوں گے۔ آج کا جو آپ تصوف دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک آپ کیا کہیے نمائش ہے، رنگ برنگے کپڑے پہن لینا اور ایک جگہ کو سجا کے بیٹھ جانا، سما کو یعنی قوالی اس کو کہتے ہیں، قول کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ تو ایک حصہ ہے تصوف کا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک حصہ ہے۔ اصل جو کام ہے وہ اللہ کے تمام احکامات کو خود اس کا پابند ہونا، اور جو اس پیر کے پاس پہنچے وہ اس کو اس رنگ میں رنگ دے، یہ ہے اصل میں تصوف، اور یہ ہوتا ہے پیر۔ آج کا پیر آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، کہ رنگ برنگے کپڑے پہن لینا اور ٹوپیاں لگا لینا اور قوالی کی محفل سجا لینا۔ بے شک قوالی ایک حصہ ہے جس کو قول سے بنایا ہوا، جی بالکل، آپ بھی عمر بھر سنتے رہے، من کو تو مولا، وہ قول پڑھا جاتا ہے، اس لیے قوال جو کچھ پڑھتا ہے پہلے قول پڑھتا ہے، اس لیے وہ قوال، اور قول سے قوالی بن گئی، اس کو سما بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی۔ لیکن اس سماعت میں بھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میں کیا سمجھ رہا ہوں، آپ ریل کی ایک پٹری پہ چلے جائیں، اس کی آواز سے آپ اگر اس میں ڈوبتے ہیں تو آپ کو اللہ کی آپ تصور کر لیں، اللہ اللہ، آپ کو اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ بات یہ ہے کہ آپ کہاں ڈوب رہے ہیں، آپ کا تخیل کیا ہے، آپ سوچ کیا رہے ہیں۔ آپ اسی طرح کہا بھائی ڈھول تاشا جو ہے یہ تو، لیکن ڈھول تاشے میں آپ کا تخیل کہاں جا رہا ہے، آپ کا ذکر کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اصلیت ہے اصل میں تصوف کی۔ تو تصوف کو رابعہ بصری تو رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کی اور جو ان کے فضائل ہیں وہ تو بہت ان کے لمبے فضائل ہیں، انہوں نے ہمیشہ عشق الہی پر زور دیا، جو ان کے پاس پہنچا اس کو انہوں نے عشق الہی کی دعوت دی۔ عشق الہی کی دعوت دینا ہی تصوف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگان دین کا کام ہے۔ اور آج بھی جو دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں، اب وہ تو دعویٰ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی عہدہ تھوڑی کہ میں نے حاصل کر لیا، اب میں یہ ہو گیا، اب میں ڈاکٹر بن گیا، اب میں انجینئر بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کیا اور آپ نے اس کو کس طرح نبھایا اور کس طرح آپ نے اس پہ محنت کی۔ محنت یعنی عبادات، ریاضت، آپ ریاضت عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو دن پوری رات میں 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے قوالی سن رہے ہیں، تو کہاں آپ کو عبادت و ریاضت کا وقت ملے گا۔ ان بزرگان دین کو دیکھ لیں جو پچھلے گزرے ہیں، ان کی عبادت میں سما کا کیا حصہ ہے اور عبادت و ریاضت کا کیا حصہ ہے۔ آج ان کے نام ہیں، آج کوئی ایسا کیوں نہیں ہے کہ بابا صاحب نے یہ فرمایا وہ ہو گیا، خواجہ صاحب نے یہ فرمایا وہ ہو گیا، کیونکہ ان کی زبان میں اثر تھا، ذکر الہی کیا کرتے تھے، اللہ کے احکامات کی پابندی کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی زبان میں اثر تھا۔ قرآن شریف میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن شریف آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، دنیا داری سے دور رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کی زبان میں اثر ہے، اسی زبان میں اثر کو ولایت ولی کہتے ہیں آپ کی، جی ولی اللہ ہے، بے شک ہوتے ہیں، دنیا میں آج بھی ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ بے شک، انتہائی خوبصورت گفتگو کی آپ نے۔ ناظرین جی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک کے مشہور و معروف نعت خواں وہ ثنا خواں جنہوں نے دنیا بھر میں اپنی ثنا خوانی کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کیا۔ جناب خورشید احمد مرحوم صاحب کے صاحبزادے بھی یہاں موجود ہیں اور ان کے بھائی بھی موجود ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو میں ملتمس ہوں حسان بن ثابت سے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک کلام بہت ہی اچھے دوست ہیں، مشہور و معروف جرنلسٹ ہیں محبوب الحسن صاحب نے، انہوں نے آج عطا کیا، میں اس کے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ در مصطفیٰ سے مانگو، رب کی رضا سے مانگو، در مصطفیٰ سے مانگو، رب کی رضا سے مانگو، بن مانگے ہی ملے گا، خود کو مٹا کے مانگو، در مصطفیٰ سے مانگو، رب کی رضا سے مانگو، میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کے غلاموں، ذرا گڑ گڑا کے مانگو، در مصطفیٰ سے مانگو، رب کی رضا سے مانگو، رحمت وہ بانٹتے ہیں،
رحمت وہ بانٹتے ہیں، رحمت وہ بانٹتے ہیں، جھولی پھیلا کے مانگو، در مصطفیٰ سے مانگو، رب کی رضا سے مانگو، آئے گی گھر میں رحمت، آئے گی گھر میں رحمت، آئے گی گھر میں رحمت، محفل سجا کے مانگو، در مصطفیٰ سے مانگو، رب کی رضا سے مانگو، محبوب جو خدا کا، محبوب جو خدا کا، محبوب جو خدا کا، اس با خدا سے مانگو، در مصطفیٰ سے مانگو، رب کی رضا سے مانگو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی پیغام آپ ناظرین کو دینا چاہیں؟ بس پیغام کیا ہے، پیغام تو انہی کا ہے جو پیغام ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی کو سادگی سے گزارا، پاکیزگی سے گزارا، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی اور دین کے تابع رہیں، شریعت کو زندگی کا شعار بنایا اور اپنے مقام و مرتبے کو کبھی دکھلایا نہیں بلکہ انکساری کے ساتھ اس کا شکر ادا کیا۔ تو صابرین و شاکرین میں اگر کوئی شخص ہو جائے تو زندگی کا سب سے بڑا یہی ایک کیفیت کا منظرنامہ ہے کہ جس کو اگر ہم ساتھ لے جائیں تو بس بخشش اسی پر ہوگی۔ اور جو یہ ہماری گفتگو ہے، میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اولیاء کاملین کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں، اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ نفوس ہیں جس کو آپ انفاس قدسیہ کہتے ہیں، پاکیزہ نفوس ہیں یہ۔ ان انفاس قدسیات سے کوئی کرن مل جائے تو مدینے کی خوشبو وجود کا حصہ بن جائے گی۔ کیا بات ہے، اور جب ایک بار یہ ہو جائے تو بقول حضرت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو وہ بقول ایک اور مجھے شعر یاد آ گیا، سبحان اللہ، کیا دونوں بھائی، اگر آپ ان دونوں کو پڑھ لیں تو پھر سمجھیں کہ یہاں تک آدمی بھر جاتا ہے۔ صرف ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ، بس کیا بات ہے۔ اس گلی کے گدا بن جائیے، اور وہاں کی اگر گدائی مل گئی نا تو بادشاہی بھی ٹھوکروں پر ہے۔ کیا بات ہے، کیا پیر صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ اصل میں عمل کی ضرورت ہے۔ جو بھی اولیاء اللہ کی سنت رہی ہے، جو بھی اولیاء اللہ کے اعمال رہے ہیں، ان کو اپنانے سے ہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے، کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ جب تک ان کے اعمال پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کے اعمال کو یعنی مانا نہیں جائے گا، اس کو سمجھا نہیں جائے گا، اس وقت تک صرف گیٹ اپ بنا لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی بالکل، گیٹ اپ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل اصل چیز ہے، اور عمل ہی کی تاکید کی گئی ہے، اور جو بھی عمل کرے گا وہ ضرور فیضیاب ہوگا، ضرور اللہ کی رضا حاصل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ آپ تمام معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بریک کے بعد اس پروگرام کو کو ہوسٹ شکیلہ پروین کنٹینیو کریں گی، لیکن جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ لیکن اجازت لینے سے قبل میں ملتمس ہوں شفیق احمد صاحب سے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بزرگان دین کا ذکر چل رہا ہے اور جامع صاحب کا کلام پیش کرتا ہوں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب
محمد را خبر کن آقا ز احوالم محمد را خبر کن توی سلطان عالم یا محمد توی سلطان عالم یا محمد زروے لطف سوے من نظر کن آقا زروے لطف سوے من نظر کن ببوری جان مشتاق اندر جا نحمد ونصلی علی نبی الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان الکریم کے پرنور ساعتوں میں آپ ہمارا خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں بزم سناگر، اور بزم سناگر میں ہمارا ایک بہت پیارا سا سیگمنٹ ہوتا ہے نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ، اور اس میں ہمارے چمکتے ستارے نعت کی دنیا میں جو آتے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اوج عطا فرمائے، ان کو ہم مدعو فرماتے ہیں۔ آج بھی انہی ستاروں میں سے 2 ستاروں کو ہم نے منتخب کیا ہے یہاں پر، اور وہ 2 ستارے آپ کے سامنے ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنا چاہیں گے۔ میں اپنے مہمان شخصیت کی جانب چلنا چاہوں گی۔ ہمارے درمیان نعت خواں زین امام صاحب موجود ہیں، السلام علیکم، اور اس کے علاوہ محمد عامر ہاشم صاحب موجود ہیں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل، ہمارے پاس وقت مختصر ہے، میں چاہوں گی زین امام صاحب سے کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع کے صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ اور جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا آپ نے پیش کیا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ رب کریم آپ کو اوج عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں محمد عامر ہاشم سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، دیکھیے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ غوث و خواجہ لال قلندر میرے سچے پیر، غوث و خواجہ لال قلندر میرے سچے پیر، ان کے نسبت کا سرمایہ ہے میرے جاگیر، ان کے نسبت کا سرمایہ ہے میرے جاگیر، وہ کر دیں گے بیڑا پار، وہ کر دیں گے بیڑا پار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ، اور اس میں جو ہمارے ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے محمد عامر ہاشم صاحب، اور ماشاءاللہ بہت اچھا دل سے انہوں نے پڑھا۔ میری رب سے دعا ہے کہ رب کریم جو جو مدینے کی چاہت رکھتے ہیں، مکہ مدینہ پہنچنا چاہتے ہیں، رب کریم ہم سب کو جیتی جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ انہوں نے بات مدینے کی ہے تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی کچھ ادا کر دوں، آپ سب کی سماعتوں کی نظر پیش کرنا چاہوں گی۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے مہمان گرامی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بات اتنی پیاری سماعت کیجیے گا۔ مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں